जेल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं, खाने में क्या मिलता था, क्या रवैया होता था, कैसा टाइम गुजरा, कितना टाइम गुजरा? मुश्किल वक्त गुजरा, झाड़ू लगाया है कुछ अरसा मैंने। आप एक खूबसूरत सियासतदान हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, खान साहब कौन? खान साहब जो 92 वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम में थे, जीतने वाली। खान साहब मुझे कभी भी हैंडसम नहीं लगे। जरदारी साहब ने आपकी कोई आपकी काबिलियत देख ली थी। उनकी नज़र की बात तो आपको पता है। आज मैं सियासत में जो कुछ भी हूँ, अगर मुझे प्रेजेंट साहब की सपोर्ट ना होती तो मैं शायद यहाँ ना होती। वो मोमेंट जानना चाह रहा हूँ, आप कहाँ थी जब ये सानिया हुआ है और वो शहीद हुई हैं? आप कहाँ थी? इट वॉज अनबिलीवेबल। उसके बाद तो कयामत थी ना। 4 घंटे हैं मैं वहाँ गाड़ी में फंसी रही, मुझे नहीं पता क्यों था, लोग भाग रहे हैं, परेशान है, लोग गाड़ियाँ छोड़ के भाग रहे थे। मैं खुद चल के अपने एक जानने वाले के रिश्तेदार के घर में चल के गई हूँ। आपकी शादी इस टाइम पूरा कराची सजा हुआ था और कहाँ ये जा रहा है, हम तक उड़ती आई थी कि पूरी सिंध की पुलिस वहाँ लगी हुई है। मैं कौन सी कोई डॉन थी जो सारी पुलिस मेरी मंगनी पे लगी। मेरी मंगनी में इनवाइटेड ही लोग 400 थे। और मज़े की बात ये है कि उस मंगनी में ना वज़ीर आला इनवाइटेड थे, ना काबीना इनवाइटेड थी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। मशहूर सियासी वर्कर है, समाजी काम से इज़्ज़तें पाई हैं। आज मेरी पॉडकास्ट में खूबसूरत शर्मिला फारूकी आई है। तो शायरी हो गई। शायरी से इंट्रोड्यूस करता हूँ जी। थैंक यू। खैरियत से है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। एवरग्रीन। थैंक यू। एवरग्रीन। वो कहते हैं ना, औरत की उम्र इतनी होती है जितनी वो दिखती है, जितनी वो नजर आए। बेशक। और आप तो 16, 17, 18 साल से तो बड़ी हो ही नहीं रही है। आप मुझे कुछ ज़्यादा ही खुश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपकी जिस तरीके की आप गुड लुकिंग है, या तो आपको शोबिज में होना चाहिए था, या तो आप कोई स्किन यूट्यूब का कोई चैनल चलाती हैं, कोई फैशन का, या आप टिकटॉक बनाती हैं। आप आ गई हैं सियासत में, और सियासत में हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग किस्म के लोग होते हैं, वो लोग चला रहे होते हैं सियासतदान। अक्सर हमारे जहनों में वही आते हैं। तो आप जैसी खूबसूरत लोग कभी दिख जाएं बरकत में तो हम बड़े हैरान होते हैं। तो ये सियासत में आना कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं। सियासत में इरादा तो नहीं था आने का, लेकिन जिसे कहते हैं ना ट्विस्ट ऑफ फेथ। वो इस तरीके से आई कि मुझे सदर जरदारी साहब ने सियासत में डाल दिया। जरदारी साहब आपको लेके आए सियासत? जी, सियासत। तो वो कहाँ मुलाकात हुई थी उनसे आपकी पहली? मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, जब वो एग्ज़ाइल में थी दुबई में अपनी वालदा के साथ। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था कि आप लिखना शुरू करें, स्टार्ट राइटिंग अखबारात में। तो आई वॉज़ वेरी वेरी यंग, मैं कोई 20-21 साल की थी उस टाइम। उसके बाद लिखना शुरू किया अखबारात में। उन्होंने कहा कि वह सियासत में आओ। सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों सियासत में थे, दोनों वज़ीर थे, लेकिन उनके बाद मेरे वालिद और उनके भाई वो कोई सियासत में नहीं थे, और इस जनरेशन में भी कोई सियासत में नहीं था। बहरहाल खैर, उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे बाद शहीद बीबी जब वापस आई एग्ज़ाइल के बाद 2007 के अंदर, तो धमाका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। उसके बाद जब शहीद हो गई, नहीं मैं वहाँ नहीं थी। अच्छा, मैं उस जलसे में नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी शहादत हो गई। शहादत के बाद फिर सदर साहब ने मेरे वालिद साहब को और मुझे बुलाया मुलाकात के लिए, और उस बातें निकली। और क्योंकि वो भी जानते थे कि मेरी मुलाकात शहीद बीबी से हुई थी और मैं लिखती हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसको सियासत में डाल दें। तो पापा ने कहा कि नहीं, इसको सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, शी इज़ स्टडिंग, और इसको कुछ नहीं पता सियासत के बारे में। बहरहाल हुआ ये कि हम जब प्रेसिडेंट हाउस से निकले और जहाज़ में बैठे कराची के लिए, हम लैंड किए तो पापा को मैसेजेस आने लगे मुबारकबाद के। मुझे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर से लगा दिया था, नोटिफिकेशन भी हो गया जी, आपको ऑन बोर्ड नोटिफिकेशन हो गया। So and then there was no looking back. जरदारी साहब ने आपकी कोई आपकी काबिलियत देख ली थी। वो उनकी नज़र की बात तो आपको पता है। उनकी सियासत में जो उनकी बसीरत है उसको कोई मात नहीं कर सकता। नहीं, मैं एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनके हवाले से
بہت تعریفیں سنی ہیں انڈیویجولی, جو لوگوں کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے. جی بالکل. تو وہ بڑا دل بڑا رکھتے ہیں. میری اور میری فیملی کے تو بہت بڑے محسن ہیں اور ان کے بہت احسانات ہیں میرے والد صاحب پہ, مجھ پہ, اور میں چاہے ساری زندگی بھی گزار دوں وہ احسانات میں اتار نہیں سکوں گی. آج میں سیاست میں جو کچھ بھی ہوں, اگر مجھے پریزیڈنٹ صاحب کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں شاید یہاں نہ ہوتی. واہ, اوور ویلمنگ سپورٹ. اور میں اس جماعت میں, آئی ول ٹیل یو سم تھنگ, کہ پیپلز پارٹی نے مجھے ہمیشہ بہت بہت کمفرٹیبل رکھا. مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں بہت سارے بڑے سینئرز میں کام کر رہی ہوں یا سارے مرد ہیں, اور لیکن مجھے بہت سپورٹ ملا. ادی فریال تالپور کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ ملا, اینڈ یو نو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بہت سپورٹ ملا. اور یہ سپورٹ میں یہ نہیں کہوں گی صرف مخصوص میرے لیے تھا, اس جماعت کے اندر بالخصوص خواتین کو بہت کمفرٹیبل رکھتے ہیں, بہت سپورٹ دیتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم بلیسڈ کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ. اور یہ آپ کی آخری جماعت ہے؟ یہ میری آخری جماعت ہے, پہلی اور ٹل یور لاسٹ بریتھ. دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ آخری بریتھ, ابھی تک تو یہ سوچ رہی ہے آخری بریتھ میری کہاں ہو اور کیا ہوں. میں نے ایک چیز زندگی میں سیکھی ہے کہ کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کہو, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے کیلا پسند نہیں تھا, بنانا. میں کہتی تھی یہ کیا بنانا کون کھاتا ہے یار. فروٹ چاٹ میں کہتی تھی بنانا نہیں ڈالوں, وہ کہتی تھی مجھے بنانا نہیں پسند. یہاں تو چتری والے کیلے تو بہت بکتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں کبھی بنانا نہیں کھایا اور نہ اب کھاتی ہوں, لیکن جب میں پریگننٹ ہوئی میں صرف بنانا کھاتی تھی اور میں کوئی چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی. سو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز مجھے کھلائی پورے 8.5 مہینے, جو میں ہمیشہ کہتی تھی نہیں بنانا میرے سامنے آتا تھا, میں کہتی تھی پلیز نو بنانا فار می. فروٹ چاٹ میں بنانا آتا تھا, میں چڑ جاتی تھی, نکالو اس کو. بنانا سے اتنی نفرت پہلی دفعہ میرے جی بنانا سے. سو میں نے وہ 8.5 مہینے صرف بنانا کھایا ہے. کوئی چیز یقین کریں مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی, میں کچھ کھا نہیں سکتی تھی. واز ون بنانا, ایک بنانا صبح میں, ایک بنانا رات میں, یہ میری خوراک تھی. کنو پسند ہے آپ کو؟ کنو مجھے بہت پسند ہے, مجھے ہر چیز بہت پسند ہے. اچھا, بنانا سے آپ کو بس بنانا مجھے نہیں پسند. لیکن وہ جو آپ بتا رہی ہیں ڈیورنگ یور پریگنینسی آپ کھاتی تھی, وہ آپ شوق سے کھاتی تھی یا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن؟ مجبوری میں کھاتی تھی. اچھا, کیونکہ اور کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے, پھر بھی شوق نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنانا سے چڑتی تھی نا, تو ہم تو چتری ایک درجن کھا جاتے. اب میں نا کوئی چیز حتمی طور پہ نا, انسان ہے, ہمیں نہیں پتا ہمارے آگے فیوچر میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن ایز آف ٹوڈے, اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میرے لیے سیاست ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی. واہ, آپ ایک خوبصورت سیاستدان ہیں, نو ڈاؤٹ. جیسے میں نے بتایا ابھی, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مرد سیاستدانوں میں کون خوبصورت لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ, کہ یار یہ بھی خوبصورت ہے, اور پلیز ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہی جواب دے, اس کو آپ نے نیوٹرل سطح پہ جواب دینا ہے کہ کون ہے جو گڈ لکنگ ہینڈسم, یار اس کی پریس کانفرنس ایسی سن لوں گی میں, کوئی بات نہیں, کون ہے خوبصورت؟ تو مجھے کوئی نہیں لگتا, ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن جب مولانا فضل الرحمان صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے تو لگتا ہے سیاستدان کر رہے ہیں. اچھا, سیاستدان یوں آپ نے اشارہ کیے, واہ واہ. وہ لگ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی داڑھی, ان کا وہ ٹربن, اور یہ وہ لگ رہا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان آپ کو خوبصورت سیاستدان لگتے ہیں؟ مجھے لگتے ہیں بھاری بھرکم سیاستدان. اچھا, ہاں لگتے ہیں روبدار. اور یہ آج کل پتہ نہیں کہاں ہیں, نظر نہیں آئے بڑے عرصے سے. یہیں ہوں گے آج کل, یہیں آ جائیں گے, کبھی نہ کبھی آ جائیں گے پریس کانفرنس میں کہیں. اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ بھی چارمنگ دیکھیے, اور سگار وغیرہ. سگار ان کا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی سگار پیتے ہیں, تو مجھے سگار کی اسمیل اور اس کی عادت ہو گئی. کون سا والا, رومیو جولیٹ؟ نہیں, وہ پتہ نہیں کوپا کبانا, یہ پتہ نہیں کیا, بڑے مشکل نام ہے بڑے. ہاں. اور خان صاحب؟ خان صاحب کون؟ خان صاحب جو 92 ورلڈ کپ کی کرکٹ ٹیم میں تھے جیتنے والی, ان کی وجہ شہرت وہ وہاں سے پکڑ لے چلے. نہیں, خان صاحب مجھے کبھی بھی ہینڈسم نہیں لگے. مجھے فٹ لگے کہ ایٹ دس ایج, اس عمر میں بھی بڑے فٹ ہیں, ایک فٹنس رجیم ہے اور بڑے فٹ ہیں,
مطلب 70 سال کی عمر میں بہت کم لوگ اتنے فٹ ہوتے ہیں، وہ لگے، لیکن مجھے کبھی بھی ہینڈسم نہیں لگے. جیسے مجھے کبھی شاہ رخ خان کبھی ہینڈسم نہیں لگے. ہاں سیریسلی کبھی نہیں لگے. ہاں ایکٹرز میں اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں بتا دوں جان ابراہیم. ہاں اچھا وہ تو واقعی. انل کپور مجھے بہت پسند ہیں. بڑے وہ بالوں کی دکان نہیں وہ تو ویسے یقین نہیں کریں اس وقت بھی اچھے تھے، آج بھی اچھے ہیں. انڈیا کے جتنے نائی ہیں نا ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی جب آپ کاٹے ہیں تو اتنے ہمیں دے دیں. بکتے ہیں نا یہ بال بھی. آپ دیکھیں انل کپور واقعی آپ کو ہینڈسم لگے. مجھے آئی تھنک عمران خان نہیں لگے، انل کپور لگے. ہاں بھائی یار یہ تھوڑا سا یہ ہے معاملہ کچھ گڑبڑ. یہ اچھا ہے. اچھا اس طرح تو دیکھا جائے بلاول بھٹو بھی بہت ہینڈسم ہے. وہ چیئرمین صاحب از اے ویری گڈ لکنگ پولیٹیشین اور ہی از ینگ پالشڈ ایجوکیٹڈ. یہ جو کمبو ہے یہ میرا خیال ہے ہارڈلی کسی آپ کو سیاست دان میں نظر آئے گا، بالخصوص مردوں میں. اور ایک فیملی لائنیج ایسے ہی ایک لیگیسی ایک ہوتا ہے نا خاندانی لوگ، خاندانی سیاست دان اس میں، اور بہت ساری کوالٹیز ان کی، جیسے کمپیشنیٹ ہونا اور ہمبل ہونا، وہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا بہت سارے لوگ ان کو اکثر اردو نہ بولنے پہ ٹرول کرتے ہیں کہ اردو نہیں آتی، لیکن میں اس چیز پہ ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ جب وہ انٹرنیشنل پالیسیز کہیں پاکستان کی رکھتے ہیں کہیں انٹرنیشنل سطح پہ، اور جو فریکوینٹ انگلش میں بات کرتے ہیں نا، یقین کرے تب بھی ہمارا دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ریپرزینٹ تو صحیح سے. اب کوئی بندہ یوں پھرے پکڑ کے اور یوں کر کے کرے تو بڑا انسلٹ فیل ہوتی ہے. ہاں اب تو اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں، اردو اچھی بولتے ہیں. جی ایکسٹمپور بولتے ہیں. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اردو بھی اچھی ہو گئی ہے لیکن ان کی انگلش کا میں فین ہوں. سیریسلی آکسفورڈ ایجوکیٹڈ، اور میں نے کہا نا بہت اچھی لگتی ہے. ایجوکیٹڈ پالشڈ اور ایک فیملی لائنیج ہونا اور لیگیسی ہونا اور پھر وہ کوالٹیز ہونا لیڈرشپ کی، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ وہ تو آپ بولیں گے، لیکن میرا سوال یہ تھا اگر یہ نہ ہوئے تو کون ہے دوسرا؟ رنر اپ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی. رنر اپ کس کو دیکھ رہی؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی بھی ایسا شخص رنر اپ ہے کہ جو سیاسی بھی نہیں، سیاسی نہیں ہے. میں اگر یہ ابھی بیٹھ کے سوچوں بھی if not بلاول بھٹو زرداری then who؟ تو مجھے واقعی مجھے سوچنا پڑے گا who. آپ تو ابھی سے وزیر اعظم کیا بات ہے. اگر آپ ایک امیجنیشن میں لے کے جاتا ہوں، اگر آپ وزیر اعظم بن گئی تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گی؟ آپ کو جو پرائیورٹی پہ لگتا ہے اس ٹائم، سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا چاہیے عوام کے لیے؟ یس، صاف پینے کا پانی. صاف پینے کا پانی. اچھا آپ کو وہ اتنا بڑا ایشو لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ اس کو. ابھی بھی ہمارے ملک میں شاید 60 سے 70% علاقے ایسے ہیں جہاں صاف پینے کا پانی مہیا نہیں ہے. اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں پورے پاکستان کے، ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر ویری امپورٹنٹ. اسی سے پھر آپ کی ہیلتھ بھی لنک ہے. ایگزیکٹلی. صاف پانی نہیں ہے بہت جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے گاؤں دیہاتوں میں کہ اسی تالاب میں انسان بھی پانی پی رہے ہیں اور مال مویشی بھی پانی پی رہے ہیں. بلکہ میرا ایک ٹیم ممبر تھا، وہ ریفائنری میں کام کرتا تھا، اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی آج تک یاد ہے. اس نے کہا میں اکثر کہیں بھی ٹھیلے ویلے سے کہیں بھی شاپ سے کوئی بھی ان کا پانی پی جاتا تھا. اس نے کہا نادر زندگی میں نا انویسٹ کرنا، پانی غلط نہ پینا، کیونکہ یہ سب گیم خراب کر دے گا، ڈائلیسس پہ لے جائے گا، الٹا سیدھا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ بات مجھے آج تک اس کی ڈرل ہوئی ہوئی ہے کہ یار پانی پہ کمپرومائز نہ کرنا. اور یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ بھی، سب سے بڑا صدقہ جاریہ. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اچھا آپ کو لگتا ہے شرمیلا صاحبہ کہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا اس وقت زیادہ گراف تھا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹو بی آنیسٹ دیکھیے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی تو ان کا اپنا ایک پرسونا تھا. وہ پاکستان کی بیٹی تھی، ایشیا کی بیٹی تھی. ان کی پریزنس، ان کی موجودگی وہ تو ایک نیکسٹ لیول تھی نا. لوگ بی بی کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھ جاتے تھے، اور بی بی کا جو جذبہ تھا، جو محبت تھی، جو ان کے پلانس تھے پاکستان کے لیے، وہ تو
اسے آپ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا نا, یو کانٹ کمپیٹ ود دیٹ. لیکن انفارچونیٹلی ایک سمپتھی کی بڑی ایک ویو آئی جب ان کی شہادت ہوئی, تو ایک لوگوں میں بہت غم و غصہ تھا. ایک عورت کو شہید کر دینا جو واپس آئی یہ جانتے ہوئے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں, لوگ تو جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں, ملک چھوڑ دیتے ہیں, جا کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور تو وہ تو آلریڈی باہر تھیں, سب کچھ تھا ان کے پاس, بچے بھی تھے, پیسہ بھی تھا, کمفرٹیبل بھی تھی, لیکن وہ واپس آئیں. کتنے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نہ آئیں, لیکن آئیں. اور آتے ہی جب 18 اکتوبر کو دھماکہ ہوا, اس کے بعد ہی شی کوڈ ہیو گون بیک. اگلے دن وہ ہاسپٹلز گئی وزٹ کرنے مریضوں کو. نہیں یہ بات تو ہے. اچھا میں وہ مومنٹ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کہاں تھیں جب یہ ثانیہ ہوا ہے اور وہ شہید ہوئی ہیں, آپ کہاں تھی؟ میں کراچی میں تھی, اور میں کراچی میں جو میریٹ ہوٹل ہے نا اس کے باہر گاڑی میں تھی. میں اپنے وہ مومنٹ بتائیں جو سب سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ چلی, کس نے بتائی, کیا ہوا, وہ ذرا شیئر تو کریں. اٹ واز انبلیویبل. مطلب وہ میں اپنی یونیورسٹی سے اپنی کلاس ختم کر کے واپس گھر جا رہی تھی, اور اچانک سے ٹریفک جام ہو گئی نا, ہر جگہ ٹریفک رکنا شروع ہو گئی, کیوس ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ مین جو میریٹ کا روڈ ہے اس کے باہر ٹریفک جام, ہمیں پتہ نہیں چلا, فونز بند ہو گئے, فلاں ہو گیا, بس پتہ یہ چلا آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. سڈنلی کسی نے کہا, آئی ڈونٹ ریمبر وہ ایگزیکٹلی کیا تھا, یا فون پہ میسج آیا یا کال آئی, کیا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو گولی لگی ہے. بس یہ نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئیں, گولی لگی ہے. وہ راولپنڈی میں تھیں. اس کے بعد مطلب اس کے بعد تو قیامت تھی نا. مطلب مجھے اچھا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ شہید ہو گئی ہیں, ابھی صرف یہ پتہ چلا کہ گولی لگی ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں اس کے کوئی 4 گھنٹے ہیں میں وہاں گاڑی میں پھنسی رہی, مجھے نہیں پتا کیوں تھا, لوگ بھاگ رہے ہیں, پریشان ہیں لوگ, گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, افراد. میں خود چل کے اپنے ایک جاننے والے کے رشتہ دار کے گھر میں چل کے گئی ہوں. فرام میریٹ میں واپس چلی ہوں, اور میں گئی ہوں سن سیٹ بولیوارڈ, چل کے گئی, گاڑی میں نے چھوڑ دی. یہ کم از کم 4-5 کلومیٹر بنتا ہے. ہاں جی, میں چل کے, بیکاز دیر واز نو وے. اور وہاں جا کے جب میں وہاں گھر پہ گئی ہوں اور ٹی وی چلایا ہے, تو پھر یہ پتہ چلا ہے کہ بیوی شہید ہو گئی. اور آپ یقین کریں کہ حالانکہ میری ان سے چند ملاقاتیں دبئی میں ہوئی تھیں, اور کراچی میں ایک ہوئی تھی جب وہ آئی تھیں واپس, اور یہ 18 اکتوبر کا سانحہ ہوا تو اس کے کوئی 1 ہفتے بعد میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. لیکن جو زارو قطار سب رو رہے تھے. میری جو رشتہ دار تھے, ان کی والدہ, ان کے بچے, چھوٹے بچے بھی 17-18 سال کے, وہ بھی رو رہے تھے. اٹ واز سچ اے ٹریجک مومنٹ فار ایوری ون. لوزنگ اتنی دلیر وہ خاتون کی ایک اسٹرگل پرسنل, اور پھر پاکستان کے لیے, اور پھر جس طریقے سے وہ آئیں واپس. کیونکہ جب 18 اکتوبر کو یہ بام بلاسٹ ہوا اور اس کے جب وہ بچ گئیں تو لوگوں نے بڑا شکر کیا, اور یہ بڑی, میں نے اب اس جماعت میں ایک چیز بڑی ایکسٹرا آرڈنری دیکھی ہے. جب دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ دور بھاگتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. 18 اکتوبر کو جب دھماکہ ہوا تو جو ایک ہیومن چین بنائی تھی جالوں نے, وہ بھاگے ہیں ٹرک کے پاس کہ بیوی کو بچائیں, اور دوسرا دھماکہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے. وہ سارے بھی شہید ہوئے. جی. سو میں نے یہ فینومینا, یہ ایکسٹرا آرڈنری محبت اور یہ ڈیڈیکیشن, یہ میں نے اور کسی جماعت میں نہیں دیکھی, کسی میں نہیں جانا. اور سلام ہے ان جالے اور جالیوں کو, اس میں عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں, سلام ہے ان کو جو, اور ان کے گھر والے آج تک پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, آج تک بی کے شہدائی ہیں. ہاں جی, میں نے تو اکثر اس طریقے کی ویڈیو بائٹس بھی مجھ تک پہنچی ہیں. وہ انٹرویو لے رہا ہے بندہ کہ کیا ہے یہاں, پانی کھانا پینا سب کچھ ہے, نظام ہے, بولا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, لیکن ووٹ بھٹو کو. یہی ایک ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ لوگ نسل در نسل, اور یہ جو جنریشن ہے نا, انہوں نے بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا, بھٹو چیت کو تو نہیں دیکھا, لیکن وہ جو ایک رومانس ہے نا عوام اور پیپلز پارٹی کے درمیان, وہ ایک ایسا بانڈ ہے کہ جو ہم سب کو حیران کر دیتا ہے. دس جنریشن ہیز ناٹ سین بھٹو نا, یا تو آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہو, دیکھا, ہم نے صرف سنا ہے,
ہم ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں ان کی اسپیچز کے, ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, پاکستان کا آئین دیا, انجینئرنگ کالج بنایا, شناختی کارڈ بنایا لوگوں کو. وہ آج تک وہ بھٹو صاحب کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے, وہ جو بیٹھ کے پرچہ پھاڑتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ, اور یس اس میں وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں ریپرزینٹ ایک ایسا دیکھیں, ایک کانفیڈنٹ لیڈر جب ریپرزینٹ کرتا ہے نا ملک کو, تو ملک کی عوام کا بھی کانفیڈنس بڑھتا ہے, وطن سے واقعی محبت وہ نظر آتا ہے کہ ایک چیز دل سے ہو رہی ہے. وہ ویڈیو میں تو کبھی بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا, اور میں نے کبھی ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا, تو لیکن میں جب وہ ویڈیو جب بھی دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سا جذبہ آ جاتا ہے, ایک وائبز آتی ہیں واپس سے, وہ ایک پیٹریوٹزم جو ہے نا وہ واپس سے ایک ابھر کے آتی ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ, کراچی شہر نہیں ملک کا نام ہے, کراچی ایک ملک ہے, کراچی کے مسائل بھی کراچی جتنے بڑے, کراچی سے بھی بڑے. ایک کراچی کا ایک حمایتی کہہ لیں یا ایک محبت کرنے والا ایک شخص آیا تھا جس کو نعمت اللہ خان کہتے ہیں, اس نے کراچی کے لیے بہت کام کیا, انتقال ہو گیا. ایک مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بہت کام ہوا. اس ٹائم مرتضی وہاب آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں نے جہاں کام ختم کیا ہے وہاں سے کام شروع کریں گے, یا ان کو بھی یہ اپنے دور ختم ہونے کے بعد بولیں گے مجھے اختیارات نہیں ملے اور مجھے یہ نہیں ملا, میں نہیں کر پایا, کچھ ایکسکیوزز دیں گے, یا آپ جینوئنلی سمجھتی ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ سیٹ؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے, اور کام شروع کر دیا تھا اسی وجہ سے تو ہمیں ووٹ ملے. لوگ بڑے حیران تھے جب یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے کراچی کے اندر, ہمیں اتنی سیٹیں ملی, لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی کو کیسے مل گئی, پیپلز پارٹی تو چوتھے نمبر پہ تھی, پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ کیسے آ گئی. بٹ ایکچولی ہم نے کام کیا, اور ہمیں جو اسپیس ملی, کیونکہ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ ڈیلیور. لیکن پیپلز پارٹی پہ بھی بیکلیش تو آیا تھا کہ یار بہت سی چیزوں میں لوگ بہت ساری چیزوں میں متفق نہیں تھے, کہ جو پچھلی ڈیلیوری تھی شاید, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے کراچی کے اتنے گمبھیر مسائل ہیں, کراچی کا تو ماسٹر پلان ہی نہیں ہے نا ابھی تک. وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دیئر کہ ماسٹر پلان بنانا ہے. کراچی میں پانی کا ایشو, کراچی میں بجلی کا ایشو, کراچی میں گیس کا ایشو, اتنا بڑا شہر جس کی ابھی تک سینسس کے اندر آپ ابھی تک صحیح سینسس ہی نہیں کر پائے کہ کراچی میں لوگ ہیں کتنے. یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. کتنے آپ بتائیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ اب تو خیر کراچی کی آبادی 3-3.5 کروڑ کی ہو چکی ہوگی. یہ بھی آپ مناسب بتا رہی ہیں, بہت مناسب بتا رہی ہوں. اس سے زیادہ ہوگی, کم نہیں ہوگی. ہاں کم نہیں ہوگی جی. تو آپ سوچیں, مردم شماری میں 1.25 کروڑ بتایا جا رہا ہے, آپ تصور کریں. مذاق ہے نا, مذاق ہے. دس از اے جوک. یس. سو ان لوگوں کو کیٹر کرنا, اور دور دراز علاقے, مطلب ایسے علاقے جہاں پر شاید میں بھی پہلی دفعہ جاؤں, لیکن کراچی کو ڈیلیور کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت گولڈن اپرچونیٹی, اینڈ آئی تھنک مرتضیٰ ول ڈیلیور. کیونکہ اس وقت پوری پارٹی کی رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ ہیں, اور وہ کراچی کا بیٹا ہے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر نیک نیتی سے, محنت کے ساتھ کام ہوگا. میں یہ نہیں کہتی کہ 5 سال میں کراچی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ایٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. اس ٹائم سب سے بیسٹ آپشن وہی تھے, آئی تھنک سو, ایز کمپیئر ٹو حافظ نعیم. اور یہ جو وہ لوگ جو جا کے 9 مئی کے واقعات کے بعد ہاتھ ملائے لاڈلے سے, کنڈیم بھی نہیں کیا, وہ لوگ جو فتنہ گیری پھیلانا چاہتے ہیں, کراچی کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. سوری, کراچی ایک روشنیوں کا شہر ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کراچی ہم سب کا. کراچی کی روشنیاں بحال کرنی ہے, کراچی کی خوبصورتی بحال کرنی, کراچی کے لوگوں کو وہ اسپیس دینی ہے, وہ سیکیورٹی دینی ہے جس کے وہ حقدار ہیں. سو ان لوگوں کو دے دینا. مقبولیت تو انہوں نے بھی, اگر ٹو بی آنیسٹ بات کریں تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کا ووٹر نہیں ہے, بالکل ہوگا, بالکل انہوں نے بھی مقبولیت حاصل کی. آپ کو لگتا ہے وہ ایلیجیبل نہیں تھے اس میئرشپ کے لیے؟ آئی ول ناٹ کمنٹ آن ہز ایلیجیبلٹی. میں سمجھتی ہوں کہ ہر جماعت میں بہت سے لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایلیجیبل نہیں ہوتے. وہ تو ایک کینڈیڈیٹ ہے نا, ہی از ریپرزینٹنگ اے جماعت. جماعت اسلامی کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی, لیکن جماعت اسلامی کا ایک پاسٹ بھی رہا ہے. وہ کیا؟ وہ ایک ڈیفیکلٹ پاسٹ ہے, اور اس میں بہت سارے کویسچن مارکس ہیں جماعت اسلامی کے. لیکن نعمت اللہ مرحوم صاحب
میں ان پہ بالکل کمنٹ نہیں کروں گی. وہ چلے گئے ہیں دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کو پازیٹیو نام جوار رحمت. ہاں مطلب ٹھیک ہے, بہت سارے کام ہوئے ہیں, لیکن اگین نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں نسلا ٹاور کو بھی NOC دیا گیا. جو انکروچمنٹ ہوئی, میں تو آپ کو 1950 سے بتا سکتی ہوں نسلا ٹاور کی ہسٹری. میں نے اسمبلی میں اسپیچ بھی کی تھی کہ 1950 میں جو کراچی کا کمشنر تھا, سب سے پہلے اس نے NOC دی تھی اس جگہ کی جہاں نسلا ٹاور بنائے. وہ جو ایک حصہ بنا ہے نا 764 یارڈز اسکوائر یارڈز, وہ پورا نسلا ٹاور غیر قانونی نہیں ہے وہ پارٹ. تو اس میں تو ہر چیز. اور نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایز ناظم کراچی جب بھی اس کی NOC دی گئی تھی, مصطفیٰ کمال نے NOC دی ہے. یہ بڑا لمبا, اس پہ کبھی اور ڈسکشن کریں گے. نہیں سمجھ تو آ گئی ہے, آپ نے ایک ون لائنر تو بتا دیا. اور خمیازہ کس نے بھگتا؟ ان غریب لوگوں نے جنہوں نے شاید اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا کے وہ اس ٹاور کے اندر اپارٹمنٹس لیے تھے. ان کو کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ملی. ان کو کیا پتا. اب میں کل کو اپارٹمنٹ خریدنے جاؤں, مجھے تو ساری NOCs دکھا دیں گے نا 1950 تک. اب کل کو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نکل آئے, مجھے نکال کے باہر پھینک دیں اور بم سے اڑا دیں ٹاور کو, تو میں تو مر گئی نا. میں بچے لے کے کہاں جاؤں گی؟ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ آج وہ کدھر ہیں, جن کو نکالا یہاں سے وہ کدھر گئے ہیں. یا تو ان کو کمپنسیٹ کرواتے, کسی نے کمپنسیٹ نہیں کیا ان کو. اچھا, کمنگ ٹو دی شادی, اگر آپ سے میں پوچھوں, کس کی شادی؟ آپ کی شادی. میری شادی. آپ کی شادی اس ٹائم پورا کراچی سجا ہوا تھا, اور کہاں یہ جا رہا ہے, ہم تک اڑتی اڑتی آئی تھی کہ پوری سندھ کی پولیس وہاں لگی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی ہوا تھا, بم بلاسٹ بھی ہوا تھا. منگنی پہ ہوا تھا, تو اس پہ بم بلاسٹ بھی ہوا تھا, تو سارا نزلہ آپ پہ گرا تھا کہ یار یہ ساری پولیس وہاں تھی. تو اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے آپ, یہ کیا تھی, کتنی ہزاروں پولیس آپ کے پاس تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میری وہ جو منگنی تھی وہ ساؤتھ میں تھی, ڈسٹرکٹ ساؤتھ, جہاں موہٹا پیلس ہے. عباس ٹاؤن ادھر ہے. ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی پولیس ہوتی ہے, تھانے کی اپنی پولیس ہوتی ہے. اور میں کون سی کوئی ڈان تھی جو ساری پولیس میری منگنی پہ لگی. میری منگنی میں انوائٹیڈ ہی لوگ 400 تھے. الزام یہ لگا کہ جی پوری کابینہ وہاں پر تھی, وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پر تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس منگنی میں نہ وزیر اعلیٰ انوائٹیڈ تھے نہ کابینہ انوائٹیڈ تھی. اس میں صرف فیملی اور چند دوست تھے. اور یہ بڑی امبیرسنگ بات ہے کہ جب قائم علی شاہ صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور میں ان کی کابینہ میں تھی, جب ان کو کھڑے ہو کے اسمبلی میں وضاحت دینی پڑی کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں, تو وہ انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ اب میں کیا کہوں, میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو انوائٹیڈ ہی نہیں تھے. اچھا, آپ نے انوائٹ ہی نہیں کیا؟ انوائٹ ہی نہیں کیا. میں نے کہا نا, نہ وزیر اعلیٰ انوائٹیڈ تھے اس منگنی میں, نہ کابینہ انوائٹیڈ تھی. میرے اپنے کولیگز ان سب نے کہا کہ ہم پہ تو الزام لگا ہم تمہاری منگنی پہ تھے, ہم تو انوائٹیڈ ہی نہیں تھے. اتنا پروٹوکول آپ کا ذاتی؟ لیکن there was no protocol. شروع کس طریقے سے ہوا, ایک اینکر جو بڑے مشہور تھے, ابھی بھی ہیں, انہوں نے بس یہ شرلی چھوڑ دی کہ جی ادھر منگنی ہو رہی ہے, اور وہ تو ساری پولیس وہاں لگی تھی, تو یہاں دھماکہ ہو گیا. پہلی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور عباس ٹاؤن ادھر 2 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں. آئی تھنک عباس ٹاؤن از ان ڈسٹرکٹ سینٹرل اور سم وے, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ادھر کی پولیس ادھر لگی ہو. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایک خودکش بمبار, کوئی پولیس والا کسی خودکش بمبار کو تو روک نہیں سکتا. اگر 10 موبائلیں یہاں لگی ہوئی تھی, وہ 10 موبائلیں خودکش بمبار کو تو نہیں روک سکتی. ایک خودکش بمبار نے تو پھٹنا ہے, وہ تو اپنی جان دینے اور جان لینے آیا ہے. سو نو بڈی ان دس ورلڈ کین اسٹاپ اے سوسائڈ بامبر. تو یہ 2 چیزیں جو تھیں, لیکن آف کورس وہ ایک نے اٹھایا, چینل پہ چلا لائیو, تو سارے چینلز نے پک کیا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ وہ خبر کو اٹھا لو, وہ پوری رات چلتا رہا, اور ایکسپلینیشن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے. غلطی تو صرف سیاست دان کی ہے نا. یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں, ویسے یہ میں سیکنڈ کروں گا. اب آپ مجھے بتائیں نا, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں معمار میں, یہاں کی پولیس کیا وہاں ہائی کورٹ پہ لگی ہوگی؟ نہیں نا. وہاں ادھر ان کی اپنی پولیس ہے نا, اگر لگی بھی ہے تو بالفرض. نہیں, صحیح کہہ رہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, ایک منسٹر کی کتنی سیلری ہوتی ہے اور اسے کیا کیا مراتب ملتی ہیں, تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. منسٹر کی سیلری 1 سے 1.25 لاکھ آفیشیل, اور کچھ ہاؤس رینٹ ملتا ہے 30-35 ہزار روپے, مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں.
اور آف کورس بجلی گیس کمپلیمنٹری ملتی ہے. ہاں وہ بلز گورنمنٹ پے کرتی ہے. گاڑی ملتی ہے, پیٹرول ملتا ہے سرٹن لیٹرز, صحیح ہے. 100-200 لیٹرز. یس. گاڑی ملتی ہے کوئی بلٹ پروف ٹائپ کی؟ نہیں. اچھا سمپل کرولا. ٹھیک ہے. ابھی تو ماشاءاللہ آپ 15-20 پروٹوکول کی گاڑیوں میں انٹر ہوئی ہے. کہاں سے سنے بازی مذاق کر رہا ہوں, چھیڑ رہا ہوں. آپ یقین کریں معزز خواتین و حضرات, ایک پیاری سی مرسیڈیز انٹر ہو رہی ہے اور اکیلی. میں نے کہا یار شرمیلا فاروقی صاحبہ آ رہی ہیں, ان کا ڈرائیور آ رہا ہے, کون آ رہا ہے, وہ کہاں ہے, پروٹوکول کہاں ہے. اکثر ہم تو یہی سمجھتے ہیں ٹونا ٹی ٹا یہ ہوگی, لیکن آپ تو بغیر پروٹوکول کے گھوم رہی ہے. تھی تو میں جب میرا آفیشیل ورکنگ آورس جب ختم ہوتے, میں گھر پہ ہوتی تھی, رات کو کھانے میں جاتی تھی, تو میں اپنی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ اور وداؤٹ پروٹوکول جاتی تھی. ایسا ہی ہے. اور اس چیز کے آج میں جی چشم و دید گواہ ہوں. میں نے ہر چیز اگر آپ ہوتی نا 10 میں نے کہہ بھی دینا تھا یہ نہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں ان چیزوں سے انسان کی نہ عزت بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. میں نے پولیس وہ بھی دیکھی ہے, جب مجھے پولیس نے جیل میں ڈالا تھا, میں نے پولیس کو اپنے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہے اور آگے چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سو آئی ہیو سین بوتھ دا سائڈس. تو مجھے کوئی چیز امپریس. اچھا, جو جیل کا ایکسپیرینس تھوڑا سا بتائیں. میرا جیل کا ایکسپیرینس ویسے تو جیل ہوتا ہے, قید ہوتی ہے. تو وہ بتائیں نا کہ کھانے میں کیا ملتا تھا, کیا رویہ ہوتا تھا, کیسا ٹائم گزرا, کتنا ٹائم گزرا, بتائیں تھوڑا سا. جیل میں مشکل وقت گزرا. کتنا ٹائم؟ 6 مہینے. 6 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے. میں نے اپنا LLB پارٹ 2 کا ایگزام جیل سے دیا. اوف. اور 6 مہینے آپ ایک پہلے لائٹ تھی وہاں پہ؟ ہاں لائٹ ہوتی تھی, لیکن آپ کو مغرب سے پہلے وہ لاک اپ کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. آپ صبح فجر کے ٹائم کھولتے ہیں اور مغرب کے ٹائم آپ کو لاک اپ بند کر دیتے ہیں. تو پہلے تو 3 مہینہ میں C کلاس میں تھی, جہاں میرے ساتھ 40 اور عورتیں تھیں. تو ایک بیڈ 2 باتھ روم, 1 شاور, وہیں پہ بیڈ ہاں وہیں. اور پوری رات لائٹ جلتی ہے, لائٹ بند نہیں ہوتی ہے, سونے کے لیے بھی لائٹ جلتی ہے. پورے اٹس اے لانگ بیرک, اس میں تھی. کھانا ہمیں گھر سے الاؤ تھا, لیکن جو جیل میں کھانا ملتا تھا وہ اتنے بڑا کنستر ہوتا تھا. وہ فلموں میں دیکھتے ہیں اکثر, وہ کنستر اسٹیل کا, اس میں دال ہوتی تھی اور پھر الگ سے روٹیاں ہوتی تھیں. لیکن یہ چینج ہو گیا ہے. اس کے بعد جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے باقاعدہ یہ چیزیں ختم کر دیں, اور اب جیل کا ایک باقاعدہ مینیو ہے, باہر سے کیٹر ہو کے آتا ہے. نہیں کرے مطلب قیدی بتا رہے چکن کڑھائی لے آؤ, دمبا کڑھائی لے آؤ. نہیں, وہ مینیو سیٹ ہے. اور یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ کیا, بیکاز وہ بھی جیل میں رہے 11.5 سال. صبح آپ کو پراٹھے انڈے ملیں گے, دوپہر میں آپ کو آلو گوشت اور روٹی ملے گی, رات میں بریانی ملے گی, اگلے دن کوئی اور مینیو ہوگا. سو ناؤ اٹ از, اب وہ وقت نہیں رہا. واہ, یہ زرداری صاحب نے کیا. زرداری صاحب نے کیا. کیا بات. اور یہ ابھی تک لیگیسی کنٹینیو. او یس. بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کچھ فیل کیا ہوگا, جو بھی ہیں قیدی ہیں یا جو بھی ہیں تو انسان. اب تو وومن جیل میں اگر آپ جائیں نا, میں تو ریگولرلی جاتی ہوں, تو اب تو وہاں پر کمپیوٹر کی فیسلٹیز, سلائی کڑھائی ہو رہی ہے. کچھ کام بھی کرواتے تھے آپ لوگوں سے؟ جھاڑو لگایا ہے کچھ عرصہ میں نے جیل کی. ہاں, بیرک کی جھاڑو. اچھا یار, یہ تو ابھی میں نے کہا نا, نتھنگ امپریسز می ناؤ, اٹس اوکے. میری شروع میں کبھی گاڑی خراب ہو جاتی تھی, نہیں ڈرائیور نہیں ہے, تو میں کہتی تھی ٹیکسی بلاؤ, چلو ٹیکسی میں چلو, رکشہ میں چلو, کوئی ایشو نہیں ہے. انسان ان چیزوں سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا. واہ, یہ بے شک یہ نقلی چیز ہے. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ محنت میں عظمت ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام, بڑے سے بڑا کام. اور جو انسان نیچے سے اٹھ کے اوپر ترقی کرتے جاتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ واٹ سکسیس از. کیا اچھا جی, وہ ڈانس پہ آ جاتے ہیں. پی 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 ڈانس چل رہا ہے آج کل, پی پی ناچ رہی ہے جی, اور گاڑیاں ہارن بج رہے ہیں, پی پی گاڑیوں میں بھی پی پی بج رہا ہے. تو آپ بھی ڈانس کرتی ہیں, اور آپ کے ڈانس کچھ وائرل بھی ہوئے ہیں, اور آپ اپنی شادی میں بھی غالباً ناچی بھی, اور کسی میں اپنے بہنوئی کی بھی شادی میں نے اپنے میاں کے ساتھ ڈانس کیا. میں نے دونوں بہنوئیوں کی شادی پہ کیا. تو یہ ڈانس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ. جیسے گانے کا بھی شوق ہے, سننے کا بھی شوق ہے, جیسے کپڑے پہننے کا بھی شوق ہے, جیسے کھانے کا بھی شوق ہے. ڈانس تو نکلتا ہے,
راز آتا نہیں ہے, نکلتا ہے, جب نکلتا ہے تو پھر بندہ کرتا ہے. دیکھیں اب میں سمجھتی ہوں کہ انسان, میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک ہر انسان میں ایک عاشق مزاجی ہوتی ہے. خوبصورت چیزیں پسند ہوتی ہیں, خوبصورت پھول پسند ہوگا, خوبصورت شکل پسند ہوگی, خوبصورت مناظر پسند ہوں گے, آپ تعریف کرتے ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں زندگی جب تک ہے, زندگی کو جی لینا چاہیے, گزارنا نہیں چاہیے, جی لو, جی لیں. کیا کہنے بھائی. اور میں جب سیاست میں آئی تو مجھے یاد ہے کہ کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سر پہ دوپٹہ لے لیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی پرسنل لائف میں بھی نہیں لیتی, دوپٹہ لیتی ہوں لیکن میں کندھے پہ لیتی ہوں. اور اچھی بات, جو لوگ لیتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بہت اچھی بات ہے, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. لیکن میں نے کہا میں جیسی ہوں مجھے ویسے ہی رہنے دیں. صحیح. تو کچھ عرصہ یہ رہا, لیکن میرے ساتھ ایٹ لیسٹ مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان اور فخر ہے, اینڈ آئی سے آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, کہ میں جو اپنی پرسنل لائف میں ہوں وہی میں اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ہوں. میں دو لوگ نہیں ہوں کہ میں سیاست میں کچھ اور دکھاتی ہوں اور پرسنل لائف میں کچھ نہیں. اور. ماشاء اللہ دوپٹہ دیکھیں, ابھی ماشاء اللہ آپ کے پاس تو ہے دوپٹہ, لیکن یہ دوپٹہ کہیں کھو سا گیا ہے. کچھ خواتین نے اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ کے رکھ دیا ہے. میں اس پہ بھی ایک چیز سمجھتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا لباس پہنے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کی فیملی کیا کہتی ہے. کچھ آف کورس میری نظر میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی, میری نظر میں کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن جو پہنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مناسب ہیں. بٹ ٹو ایچ از اون. میں کبھی ججمنٹل نہیں ہوتی, میں کسی کے اوپر کوئی اوپینین دینے والی نہیں, بالکل میں بھی نہیں دیتا اوپینین. لیکن یہ تو جیسا کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی اور چیز پسند آ جائے, ان کو بخش دے. یہ بھی ہے. قرآن میں ہر جگہ یہ ہے کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ دو اور گناہ سے دور رہو. پھر یہ بھی ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں معاف کر سکتا ہوں, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو معاف کر سکتا ہے. آپ اگر سیاستدان نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی؟ پائلٹ. ہاں سیریسلی؟ ہاں, آئی ووڈ ہیو بین اے پائلٹ فار شیور. میں جہاز اڑا رہی ہوں. آپ کی پرسنالٹی بھی ہے پائلٹ والی, اور آپ کی میں ابھی جہاز اڑاؤں, ہاں امیجنیشن میں جا رہا ہوں, آپ نے ایویشن کے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ جا رہی ہوں, میں ایئرپورٹ سے چلتی ہوئی جا رہی ہوں, پیچھے بیگ کھینچ رہی ہوں, پائلٹ ہوں, پھر اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از شرمیلا فاروقی, یور پائلٹ. جتنے بھی جہاز میں مسافر ہیں جہاز پہ آ جائیں نا, عمر شریف صاحب جو کرتے تھے, یاد ہے؟ کیا بات ہے. لیکن آپ, مجھے ایسا لگتا ہے آپ شوبز میں بھی شاید ہوتی, کیونکہ آپ نے کیا بھی ہے, ڈرامے میں ایکٹنگ بھی کی ہے. مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہے, کیونکہ میں جس اسکول ہے یا تھا میں جس اسکول میں پڑھی ہوں وہاں ہمیں اٹ واز این آل راؤنڈر اسکول. آئی واز ان جیزس اینڈ میری کانوینٹ. وہاں پر میوزک بھی سکھاتے تھے, وہاں پر میلاد بھی ہوتا تھا, وہاں پر کرسمس بھی سیلیبریٹ ہوتی تھی, وہاں پر تھیٹر بھی ہوتا تھا جہاں پر ہمیں ایکٹنگ بھی کرنا سکھاتے تھے. آپ کو یاد, مجھے آپ کو بتاؤں میں, بڑی مزیدار بات ہے, اور میں جب کلاس 10 میں تھی تو ہم نے ایک تھیٹر کیا تھا, اس میں بے نظیر بھٹو بنی تھی. واو. یس. اور میں نے وہی گرین لباس اور وائٹ دوپٹہ پہنا تھا, اور میری جو دوست ہے وہ الطاف حسین بنی تھی, ایک اور دوست جو ہے وہ آصف زرداری بنی تھی. اچھا. یس. اور ہم نے چھوٹا سا ایک گڈا لیا تھا, وہ بلاول تھا. سو ہمیں وہ ہوتا ہے نا جو بچپن سے وہ چیز جو آپ کو اسکول میں سکھاتے ہیں وہ آپ اٹ اسٹیز ود یو. وہاں نعتیں بھی ہمیں پڑھاتے تھے, میلاد بھی ہوتا تھا, تو مجھے آج تک میں نعت پڑھنے کا شوق ہے. وہاں پر میوزک بھی ہوتی تھی, گانا گانے کا شوق ہے. سو اینڈ آئی ہیو کنٹینیوڈ ود دیز, یہ شوق میرے ابھی بھی ہیں. گاڑی کون سی پسند کرتی ہیں, کیا ہے, گاڑیوں کا شوق رکھتی ہیں یا کیا ہے؟ شوق ہے. تو آپ آئی تھنک سیڈان کارز کی طرف ذرا زیادہ آپ کا نہیں, یا کیا؟ مجھے مرسڈیز پسند ہے. اچھا. اور یہ 4x4 کے بارے میں کیا کہنا ہے, جو بڑی بڑی لینڈ کروزر نہیں, ریوو ڈالے, یہ مزے کی نہیں لگتی؟ نہیں, مجھے نہیں پسند.
آپ یہ کمفرٹ. I like comfort. اور BMW کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں I like BMW. ایز کمپیئر ٹو مرسیڈیز اور BMW؟ No, I prefer Mercedes. مرسیڈیز ایک الگ ذرا پرانا چام ہے. میں جرمنی میں تھا تو میں جا رہا تھا میرا خیال ہے چیک ریپبلک, تو وہاں سے بائی روڈ نا مجھے ڈرائیور نے بتایا بھائی آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ہائی وے پہ نا مرسیڈیز کا شو روم آئے گا اور الٹے ہاتھ پہ آئی تھنک ہاں یہ اکثر کمپیریزن ہوتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دونوں کا نا یوں کر کے کہ کس کا وہ بڑا ہے. میرا خیال ہے مرسیڈیز کا تھوڑا بڑا تھا. یہ اکثر کمپیریزن ہوتا ہے کہ لگژری کارز میں کیا مرسیڈیز بہتر ہے یا BMW بہتر ہے, تو ان میں کمپیریزن چلتا رہتا ہے. گاڑیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, کیا بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اب نارمل ریٹس ہو گئے, گاڑیاں بہت قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں. ہم جیسے غریب آدمیوں کے لیے آپ تو سیٹ لوگ ہیں, آپ تو کوئی چیز لے لیں. میں نے اچھے وقت میں اچھا آپ بولیے اچھا وقت میں, لیکن آپ پہ بس بھی سوٹ کرتی ہے. ہاں میں نے پنک بس بھی چلائی. یس آپ نے پنک بس چلائی اور آپ بڑی والی بس چلا رہی ہیں, ہینگ 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 ہینگ, ایک مرسیڈیز والی خاتون ہینگ 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 ہینگ, ایسا لگ رہا ہے W55 چلا رہی ہے. اور آپ یقین کریں وہ اس کو چلانا اتنا آسان تھا ایکسیپٹ دا فیکٹ کیونکہ وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو ٹرن کرنے کے لیے ایسے ٹرن کرنا پڑتا ہے, بڑا سا ٹرن کرنا پڑتا ہے. بٹ دیٹ از ون تھنگ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف. مطلب وہ ایک اتنا اچھا انیشیٹو ہے حکومت سندھ کا کہ خواتین کے لیے بالخصوص الگ سے بسز چلانا. خواتین کے بڑے ایشوز ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں. بے شک ایسی ہیں بے شک, لیکن اب خواتین بہت رجحان بڑھ رہا ہے کہ بائک وہ اسکوٹی بھی چلا رہی ہیں. اور میں نے تو ابھی کچھ رکشوں میں بھی دیکھی ہیں, آئی تھنک رکشا بھی چلانے لگ گئی ہیں. تھرمے ٹرکس چلاتی ہیں. تھرمے ٹرکس چلاتی ہیں جی, خواتین تھری عورتیں وہ ٹرکس چلا رہی ہیں جو ہماری آپ کی کول مائننگ وہاں ہو رہی ہے وہاں پر, اور کافی سالوں سے, آج سے نہیں کافی سالوں سے. اچھا شرمیلا صاحبہ, کوئی ایسی تھریٹ, کوئی ایسی وارننگ, کوئی دھمکی جس پہ آپ کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہوں کہ یار یہ کیا ہے, اور کسی نے دھمکی دے دی ہو, کوئی ایسا مومنٹ شیئر کریں گی؟ ایسا نہیں ہے؟ الحمدللہ. پھر آپ, میری ایسی کوئی حرکتیں نہیں ہیں. ہاں لیکن آپ لوگ تو ہیٹ پہ تو کام کرتے ہیں, مطلب آپ ایک دوسری پارٹی کو اگینسٹ بھی بول رہے ہیں, ان کے بھی سپورٹر ہیں, ان کی ایک پوری جماعت ہے, پورا ایک سسٹم ہے, تو کہیں نہ کہیں ڈینجرس کام تو ہے. دیکھیں جب باہر فیلڈ پہ نکلتے ہیں نا, تو جب جلسوں جلوسوں میں جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار جب آپ مردوں کے بیچ میں ہیں فلاں تو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے, ورنہ نہیں. الحمدللہ ایسا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. الحمدللہ حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, حفاظت کرنے والا اللہ. اور بقرعید کی آمد ہے. بچڑے بچیا دمبے بکرے اونٹ کیا لائیں گی؟ اور میں نے سنا ہے آپ تو اونٹ کو خود نہار کرتی ہیں. نہیں ایسا نہیں, آج تک نہیں کیا. کیا لائیں گی؟ بکرا. یار میری عید ویسے لاہور میں ہوتی بیکاز میرا سسرال لاہور میں ہے, تو میرا ہسبینڈ اور میرا بیٹا وہ دونوں لاہور میں ہے, تو پھر میں عید پہ لاہور جاؤں گی تو وہاں سسرال میں ہوتی ہے بکرے ذبح. عید ویسے اگر میرا پوائنٹ آف ویو کراچی میں ہے عید, بقرعید کراچی میرا شہر ہے. کراچی میں جو عید ہے اگر کمپیئر کریں لاہور اور کراچی کی بقرعید آپ نے دونوں دیکھی. کراچی ہے جہاں دیکھو اجڑیاں پڑی ہے, ٹھیک ہے, جہاں دیکھو سر پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, روڈوں پہ, اور نظر آ رہا ہے ایک خون کی بدبو, اور ایک بارش اگر ہو جائے آئے ہائے کیا لطف آتا ہے. دنیا میں کینیڈا کا نائگرا فال, اور ایک اتنی پیاری اسمیل سی, ایک نئی اسمیل ایجاد ہو جاتی ہے, اور وہ کئی دنوں تک آتی ہے, کئی دنوں تک. پھر اس کے بعد اوپر وائٹ چونا بھی پھینکا جاتا ہے, اور اس چونے کی بھی ایک نئی اسمیل بن کے نکلتی ہے. آئے ہائے کیا کہنا ہے. اللہ کرے اس دفعہ کچھ بہتری آ جائے. اب لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو سچ بات بتاؤں, فرسٹ ہینڈ نالج ہے مجھے اس پہ. لوگ سیانے ہو گئے, اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, وہ سراؤنڈنگ پہ نا کہ یار ہوگا نہیں پھر کیا ہوگا, ہمیں ہی سفر کرنا پڑے گا. لیکن میں نے اس دفعہ ایک اور چیز لوگ کر رہے ہیں, اس دفعہ میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. میں نے بڑی بڑی گائیں, بیلیں اور اونٹ دیکھے, ایون پورے ڈیفینس کے اندر کھڑے ہوئے. تو میں نے پوچھا اس دن اپنے ہسبینڈ سے, میں نے کہا یار لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے, اونٹ دے رہے ہیں, گائیں ذبح کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟
تو جب ہم نے ڈسکشن کری تو ہم نے کہا نہیں, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب الگ سے بکرے نہیں خرید رہے, اب وہ حصے ڈال رہے ہیں, ایک گائے میں 7 حصہ, وہ سستا پڑا ہے. کیونکہ میں نے اتنے اونٹ اور اتنی گائیں اور اتنی بیلیں دیکھی, میں نے بکرے نہیں دیکھے اس دفعہ. یس, ریکارڈ ٹوٹا ہے آپ کے حساب سے. میں تو, آپ اگر چلیں میرے ساتھ ڈیفینس میں ذرا دیکھیں تو ایک ایک گھر کے باہر مطلب پورے وہ جو پلاٹس ہوتے ہیں اس میں گائیں بیلیں اور اونٹ کھڑے ہوئے ہیں. اب لوگ حصہ ڈال رہے ہیں, صحیح ہے. لیکن ڈیفینس میں ان کو, لیکن میں اب یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ان کو پیسوں کی کس چیز کی کمی, ایک دم وہ پورش جگہ ہے وہاں تو. لیکن ایک بات ویسے ہی ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے سولانے, کہ قوت خرید سے تو باہر ہو گئی ہے. ایک بچڑا جو 70-80 ہزار روپے کا آ جاتا تھا وہ اس ٹائم 2 لاکھ روپے کا ہے, ڈبل سے ٹرپل ہو گئی. ایک زمانے میں گائے ہوتی تھی 1.5-2 لاکھ روپے کی گائیں. دودھ دینے والی نہیں ذبح والی گائے نہیں, بیل, سوری بیل. یس, 1.5-2 لاکھ کی وہ بیل ہوتی تھی, بڑی والی. جی بڑی والی, اتنی بڑی. میں نے جی میں نے ایک شو کیا تھا اور اس میں ہم نے وہ دکھایا تھا کہ یہ سلطان ہے, وہ بیل وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ویڈیو. وہ بیل 2.5 لاکھ روپے کی تھی, اور وہ اب 2 زیرو اور بڑھا دے, 2 زیرو اس سے بھی زیادہ. یس, سو اب لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. ویسے آپ کی کبھی خواہش ایسی ہوئی ہے کہ ایک 2 بڑے بیل لے آئے, جائنٹ ہاتھی کے بچے کھڑے ہوئے اور واہ واہ لوگ بولے, اس کے اوپر بیٹھ کے میں سیر کے لیے نکلوں؟ لیکن یہ لوگوں کی ہے خواہش بڑے بڑے جانور لانا اور رکھے ہوئے بھائی عید پہ آئے ہوئے, ایسا نہیں ہے. ان کا گوشت بھی ویسے مزے کا نہیں نکلتا, اتنی بڑی بڑی چربیاں. اور میں قربانی کا گوشت نہیں کھاتی. اچھا, وجہ؟ وہ نیا گوشت ہوتا ہے, جب تک آپ گوشت کو کچھ عرصہ ٹانگو نہیں, اس کا خون نہیں نکلے, تو وہ جو سالن بھی بناؤ تو لال ہوتا ہے. سالن تو لال ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے, کڑھائی تو لال ہی ہوگی مسالوں میں ڈال, نہیں کھایا جاتا. اچھا, یہ اکثر خواتین تھوڑی سی, آپ میٹ لور نہیں ہے اس کا مطلب ہے, نہیں ہے؟ نہیں, آپ بھی میرا خیال ہے عید والے دن چائے پاپے کھا رہی ہوتی ہیں. ہاں ایسے ہی کچھ ہے, دال چاول چل رہا ہے بھائی, سبزی چل رہی ہے. وہ بڑا بورنگ آدمی ہوتا ہے عید والے دن. اگر یہ حرکت کوئی کرے نا, عید والے دن ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. عید والے دن تو جانور گرا ہے اور کلیجی چڑھی. اچھا میرے ہسبینڈ ایسے ہی ہیں, اوف اللہ, آپ یقین کریں. آپ کے ہسبینڈ میرے وہ ذبح بھی خود کرتے ہیں, پھر بوٹیاں بھی خود بناتے ہیں. نام کیا ہے سر؟ حشام سر, میں کہہ رہا ہوں سلام ہے جی آپ کو, بالکل صحیح کرتے ہیں آپ. اور پھر میری ساس جا کے وہ کلیجی پکاتی ہیں, روایت ہے کہ وہ ساس ہی بنائیں گی کلیجی. وہ سالن والی یا بھنی ہوئی؟ بھنی ہوئی بھی, سالن والی بھی, پھر وہ ناشتے میں کھاتے ہیں. وہ لال مرچیں جو ہوتی ہیں نا چپکی ہوئی, اور وہ یوں کر کے کانٹے میں یوں ڈبو. جی ہاں, بس میں کہہ رہا ہوں ہلکا سا نیمبو نچوڑا اور عوام کے منہ میں 2 لیٹر پانی آ گیا کہ عوام نے کہا یہ کیا بات ہے ہو رہی ہے. بس آپ کو دعوت ہے لاہور میں. ہاں میں انشاءاللہ آ جائیں, آپ بڑے خوش ہوں گے. ہاں میں انشاءاللہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے. رات کو باربیکیو ہوتا ہے, پھر باربیکیو سے پہلے جی وہ کلیجی ہو گئی. جی اب جی پھپھو جو آئی ہوئی ہیں گھر پہ, انہوں نے نمکین گوشت چڑھا دیا ہے. نمکین گوشت جو ہوتا ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ جو رواج والی بوٹیاں ہوتی ہیں نا, اور ہلکی ہلکی گوشت ٹینڈر ہوا ہوتا ہے, اور وہ بھنا ہوا چڑھا ہوا 6 گھنٹے سے, اور مٹی کے پیالے میں بھنا ہوا, اور آپ نے یوں نکالا اور کیچپ کے ساتھ لگا کے نا یوں کھایا. مجھے لگتا ہے پک گیا گوشت. یہ میرے اندر کا آپ نے وہ بھوکا نکال دیا. اچھا ویسے آپ کے یہاں کون پکاتا ہے؟ بیگم صاحبہ ہے, میڈ ہے, امی ہے, سب ہے. ہر کسی کے اپنے ہاتھ کے فلیور ہے, سب کے کھاتے ہیں. ظاہر ہے ہر کسی کا جو اچھا. اور اس ٹائم پہ اگر کوئی نمک تیز کر دے کسی چیز میں, بہت زہر لگتا ہے. ہنڈیا خراب کر دیا, بڑا غرق کر دیا ہنڈیا کا. پھر اس کے بعد رات میں باربیکیو, جیسا آپ نے بتایا باربیکیو چل رہی ہے, اوف آؤٹ کلاس. پوری والے پراٹھے آئے صرف پاکستان میں ہوتا ہے یہ عید ہم ہی مناتے ہیں. عید ہم مناتے ہیں. اپنے ملک جیسی عید کہیں نہیں ہوتی, کہیں نہیں حقیقت. اور اپنے ملک جیسا کچھ بھی ہو, نہ بھی پسند ہو تو بھی رشتہ داروں سے مل ہی لیتے ہیں. 2019 میں نا میں یورپ میں تھا, اور یورپ کے پتہ نہیں کون سے ملک میں دور بیٹھا ہوا تھا, ناروے کے پاس. تو عید میں 2 سے 3 دن رہ گا. اب میرے بڑے بھائی نے مجھے ویڈیو بھی کال کی, بھائی یہ والا بچھڑا لے لیا ہم نے. اب میں دیکھ رہا ہوں اچھا بچھڑا آ گیا ہے,
اور اب میں بڑا وہ رہا ہوں فرسٹریٹڈ, نہ کوئی یہاں پہ چھن 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 کی آوازیں آ رہی ہے, کوئی بیل جا رہی ہے, نہ کوئی گائے جا رہا ہے, نہ کوئی اونٹ دکھ رہا ہے. میں نے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا, میں نے کہا فوراً پہلا جو جہاز جا رہا ہے مجھے پاکستان میں, مجھے گوبر کی بدبو سونگنی ہے, مجھے سکون ملے, مجھے لطف آئے, مجھے لطف نہیں آ رہا. کیا بات ہے, یہ بات ایسے ہی ہے. پاکستان میں جو عید ہے نا, دیکھیں معزز خواتین و حضرات, میں ایک بات بولوں, اللہ کو نہ گوشت جاتا ہے, نہ کلیجی جاتی ہے, نہ تلی جاتی ہے, نہ سری جاتی ہے, نہ پائے جاتے ہیں, نہ نمکین گوشت جاتا ہے, نہ روسٹڈ گوشت جاتا ہے. اللہ کو جاتا ہے صرف نیت. کم از کم وہ تو صحیح کر کے ہمیں بھیجنی چاہیے. آپ اس نیت میں تو ڈنڈی نہ ماریں, یہ ہے ایسا ہی ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ان فیوچر اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں شرمیلا صاحبہ, کیا ہے, کون سی منسٹری دیکھ رہی ہیں, کہاں دیکھ رہی ہیں, کیا گیم ہے, فیوچر پلانس کیا ہے؟ میں سیاست کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچتی. میں اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے صحت کے ساتھ دیں, عزت کی زندگی دیں اور عزت کی موت دیں. یہ میری دعا ہوتی ہے میری ہر نماز کے اندر. اور میں اپنے آپ کو آج سے 2 سال 5 سال 10 سال بعد بھی میں چاہتی ہوں عزت دار زندگی ہو, اور کچھ ایسا کر جاؤں لوگوں کے لیے, کیونکہ سیاست دان ہوں, ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوں, کہ لوگ میرے جانے کے بعد مجھے یاد رکھیں اچھے الفاظوں میں. یہ تو بہت اچھا اور بڑا ویژن ہے. یہ منسٹریاں, یہ ویژن ہے, یہ کچھ نہیں ہے. ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے, لیکن جس نے کوئی اچھا قوم کے لیے ملک کے لیے کام کیا نا, وہ امر ہوا ہے, اس کو لوگوں نے یاد کیا. ایسی بات ہے. اچھا, ٹو بی آنیسٹ, ایک کیونکہ آپ ایز بینگ ناٹ اے پولیٹیکل ورکر, اگر میں خان صاحب کا فیوچر پوچھوں آپ سے کہ عمران خان کا فیوچر کیا لگ رہا ہے؟ فی الحال تو بہت مایوس کن, بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے بعد. اور یہ بڑے بھیانک واقعات, بڑے بھیانک منظر ویڈیوز ہم نے دیکھے جو شاید آج سے پہلے پاکستان میں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو نادر صاحب, دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. کہ اس طریقے سے سرکاری غیر سرکاری املاک کی تضحیک کرنا, لوگوں کی تضحیک کرنا, اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ پاکستان کا وجود نہیں ہے. سو فار ایز آف ناؤ یہ تو ہو گیا. دیکھیں جو ہو گیا وہ تو پبلک کو پتہ ہے. فیوچر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈیموشن کی طرف آپ کو لگ رہی ہے کہانی, یا جی وہ جو اٹامک بم جو انہوں نے بنایا تھا, کیا نام ہے, عبد القدیر صاحب. اچھا, کہیں عبد القدیر صاحب تو نہیں بن جائیں گے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ کیا ہے اپنا. جب آپ بہت انا پسند ہو جاتے ہیں نا, اور جب سب میں کی سیاست, جب ہر چیز میں پہ رہ جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زوال دکھاتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. بے شک ہے. عزت بھی اللہ دیتا ہے, ذلت بھی اللہ دیتا ہے. سو ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے, بالکل صحیح فرما رہی ہے. ایسے ہی جس نے عزت دی تھی اسی نے ذلت دی ہے. تو کہیں تو کچھ بہت غلط ہوا ہے نا, کہیں کچھ غلط ہوا. بالکل صحیح. آپ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے بعد میں یہاں رہنا چاہتی ہوں؟ میں کہیں نہیں رہنا چاہتی. نہیں کریں, میں صرف پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں. ایسی کوئی ڈیسٹینیشن. پاکستان میں کون سی, لاڑکانہ؟ نو, کراچی. اچھا, کراچی. ایسی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں کہوں گی کہ میں پاکستان چھوڑ کے یہاں چلے جاؤں. سیریسلی؟ نو 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 نو. سیریسلی؟ میری جب شادی ہونی تھی, میرے رشتے آتے تھے جو باہر سے آتے تھے, میرے فادر پہلے ہی منع کر دیتے, یہ بات ہی نہ کرو اس کی. اچھا, یہ شادی کا تو بتائیں نا, یہ کیسے رشتہ کہاں سے آیا اور کیا, یہ ذرا چھیڑ دیا ہے آپ. ویسے یہ سارے زمانے کو پتہ ہے. ہاں, ہماری والی آڈینس کو بھی پتہ چل جائے گا, پتہ ہے نا یہ کیسے آیا. ہم ملے تھے بلاول ہاؤس میں. بلاول ہاؤس, ایک کابینہ کا اجلاس تھا بلاول ہاؤس میں. میرے جو شوہر تھے شام, وہ زرداری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, اور میں سندھ کی انفارمیشن منسٹر تھی. تو سب سے پہلے تو ایک دفعہ پریزیڈنٹ صاحب کراچی آئے تو بلاول ہاؤس میں انہوں نے سندھ کابینہ کا اجلاس کیا.
وہاں پر سب سے پہلی ملاقات ہوئی. پھر ان سے رابطہ کچھ رہا آگے پیچھے کیونکہ میں انفارمیشن منسٹری چلاتی تھی سندھ میں, تو کچھ رہا. پھر ایک دفعہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی, مجھے کوئی ہیومن رائٹس ایوارڈ مل رہا تھا, پریزیڈنٹ صاحب دے رہے تھے, تو میں وہ ریسیو کرنے گئی تھی, وہاں ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا آپ میرے ساتھ کھانے پہ چلیں گی؟ اچھا. میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں. سگنل وہاں سے آیا؟ ہاں میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں. اچھا. تو انہوں نے ایک اور خاتون کا نام لے کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. میں نے کہا اچھا میں سوچوں گی. میں نے کہا ابھی تو میرے ٹی وی شوز ہیں, تو اس کے بعد میں فارغ ہوں گی تو بتاؤں گی. تو انہوں نے مجھے فون کیا 10 بجے کہ جی آپ فارغ ہوں گی؟ میں نے کہا جی ہو گئی. اچھا جی تو فلاں ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں اور ہم دونوں آ رہے ہیں. وہ خاتون کا بھی نام لیا انہوں نے. وہ خاتون تو آئی نہیں, یہ آ گئے. بس وہاں کھانا پینا ہوا, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی. بس وہاں سے ایک سلسلہ چلا. پروپوز انہوں نے کیا, وہ مومنٹ بتائیں گی کیا؟ کوئی رنگ ونگ اور کوئی اس طریقے کا کوئی مومنٹ تھا؟ مجھے یاد ہے ہم کراچی میں تھے, دسمبر کی بات ہے. ہم سب سے پہلے ملے نومبر میں, نومبر 2010. اور دسمبر 2010 میں انہوں نے مجھے پروپوز کر دیا تھا, اور ملے تھے سر 2 دفعہ آفیشلی. میری والدہ نے پوچھا کہ ہمیں کسی دعوت میں تھے کھانے پہ, تو میری والدہ نے پوچھا آپ کیسے ہو, ٹھیک ہو وغیرہ, اور آپ کی بیگم کا ہے؟ اس سے کہا یہ کھڑی ہیں. مجھے کہا یہ کھڑی ہیں. میری والدہ نے کہا کچھ کیا کچھ خیریت ہے؟ اس کو پتہ ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں. سو اس سے میں نے کہا کہ مذاق کر رہے ہیں. بس وہاں سے شروعات ہوئی. کیا کہنا, ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی قسمت کے جوڑ. ورنہ کہاں وہ پنجاب سے, میں سندھ سے, وہ پنجابی, میں اردو اسپیکنگ, کہاں سے ہمارا ٹکراؤ ہونا تھا؟ نہیں جی ہونا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں قسمت کے کھیل. وہ کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ لکھے ہوتے ہیں. آپ کا ماشاءاللہ اتنا پیارا بیبی بھی ہے جی, اور اللہ تعالیٰ اسے بھی زندگی دے, اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کی جب بھی کوئی ساتھ تصویر آتی ہے یا کبھی آپ انجوائے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہنستا مسکراتے رکھے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شرمیلا صاحبہ آپ گھبرا رہی تھیں, آپ بتائیں گے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں اللہ کا شکر ہو گیا. الحمدللہ 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 الحمدللہ. اور ہو گیا, اور نام رکھا ہے خرم. تو جی بہت بہت شکریہ. اس نفسا نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت, اور آپ نے وقت دیا. پچھلے 6-7 مہینے سے معزز خواتین و حضرات یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ یار آپ بہت دور رہتے ہیں, تو میں پھر اتنا ڈرائیو, اور یہ کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ لگے گا, 1-1.5 گھنٹہ, مجھے 3-4 گھنٹے چاہیے, اور میں ذہن بنا رہی ہوں. اور یہ خیر فائنلی ذہن بنا لیا, اور 3-4 گھنٹے نکل گئے. اور آپ یہ دیکھیں لوگ کتنا انٹرٹین ہوئے, اور کتنا سب کچھ آج سے ہم نے نکالا ہے, سنیا ہے انہوں نے. تو یہ بڑی, آپ کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں انشاءاللہ یہ منفرد ضرور ہوگا, دیکھیے گا آپ. بہت بہت شکریہ معزز خواتین و حضرات. اس پوڈ کاسٹ کو یہیں بریک لگانے کا ٹائم آ گیا ہے. اس پوڈ کاسٹ کو بریک لگائیں گے اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور شرمیلا فاروقی جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.